अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। हम आज एक बार फिर से प्योर डिस्कशन ग्रुप में अफ़ाफ मैम का पुरखुलूस इस्तकबाल करते हैं, उनको वेलकम कहते हैं। और आज का एक टॉपिक है जो पहली नज़र में वाकई में लोगों को अजीब व गरीब लगता होगा कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। बट अफ़ाफ मैम की शख्सियत को बहुत ज़्यादा लोग जानते भी हैं, और अल्लाह ने खुदा ने उनको बहुत ही अजीम शख्सियत का मालिक भी बनाया है और वसी नज़र भी है उनकी। तो वो बताएंगे कि आखिर इस वर्ड की इस टर्म से क्या मतलब होता है और कैसे वो इसकी व्याख्या करना चाहेंगी। तो वेलकम अफ़ाफ मैम। अब आप बताएं मुझे कि ये मैं अभी भी आप चले जाएं पाकिस्तान। मैं पाकिस्तान का ज़िक्र इसलिए कर रही हूँ कि वहाँ ख़वातीन के हकूक़ के साथ मैं दिन रात में उनके काम कर रही होती हूँ। इसलिए मुझे पता है कि वहाँ इस वक्त सबसे बड़ा आप यूनिसेफ की रिपोर्ट निकाल लें। गुज़िश्ता चंद बरस से मुसलसल हर बरस की जो रिपोर्ट आ रही है यूनिसेफ की, वो ये कह रही है कि पाकिस्तान में ज़च्चा और बच्चा की हालत जो है इंतहाई ख़तरनाक है। दुनिया के जो सबसे जो कहते हैं ना हाई रेट वाले ममालिक में जहाँ पे ज़च्चा और बच्चा की हालत इंतहाई बुरी है। बच्चा पैदाइशी नौमौलूद जहाँ दुनिया में सबसे ज़्यादा मर रहे हैं कि बाज़ जो मसाइल होते हैं आ, होना चाहिए या ना होना चाहने से अलग एक हकीकत होती है कि जब वो चीज़ के पास कोई चॉइस नहीं होती, जहाँ पे इंसानी जान सबसे अहम हो जाती है। जिस तरह नौजवान लड़कियाँ होती हैं बहुत यंग एज में, छोटी उम्र में, अगर वो बर्थ के प्रोसेस से गुज़रती हैं तो उनका हाई जो उनकी होती है चांसेस के उनके उनकी डेथ के या उनके कॉम्प्लिकेशन के, क्योंकि उनकी बॉडी बहुत अभी यंग होती है। वो इस प्रोसेस का बलूगत तो आ जाती है उन पे, लेकिन जो एक प्रोसेस होता है बर्थ का, वो बड़ा एक खौफनाक वो होता है प्रोसेस। उससे गुजरने की उनमें ताकत नहीं होती। तो इसकी वजह से अगर सपोज़ उनका कोई ऐसा मसला हो गया है तो उनको ये हक होना चाहिए कि वो फ़ैसला कर लें कबल अज़ वक्त, बजाय ये कि मामला भी बिल्कुल बिगनिंग में हो, उनको हक हासिल हो कि वो अपनी जान को बचा लें। इस सिलसिले में ये वाली तहरीक यूएन की तरफ से चली थी, जिसको कहते थे, जिसका नाम दिया था माई बॉडी माई चॉइस, कि आपकी जिस्म है आपका और इस पे आपकी मर्ज़ी। इनके अब रिसेंटली आप देख लें कि ये अभी पोलियो के आते हैं ना, जब वैक्सीन पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं, पाकिस्तान का एक बड़ा तबका जो है पोलियो के वैक्सीन नहीं कतरे नहीं पीता, इसलिए कि इनको इस चीज़ का ख़तरा है कि पोलियो के कतरे पीने से इनकी मर्दानगी जो है ख़त्म हो जाएगी। आप ये इसी वजह है। आज इस वक्त पाकिस्तान दुनिया भर में सिर्फ दो ममालिक हैं जहाँ पे पोलियो अभी सलामत है, वरना दुनिया भर से पोलियो ख़त्म हो चुका है। ख़त्म हो चुका है मुकम्मल तौर पे पोलियो। पूरी दुनिया से कहीं उसका वजूद नहीं पाया जाता। अगर कहीं मिलता है पोलियो तो एक पाकिस्तान में और एक अफ़गानिस्तान में। क्यों? इसलिए कि इनको बताया ये जाता है कि पोलियो के कतरे पीने से जो है इनकी मर्दानगी को ख़तरा है। ये साजिश है इनकी यहूद और नसारा की। इसमें नुकसान किसका होता है? जो असल मफ़हूम होता है उन चीज़ों का। अब पाकिस्तान में जब ये चली है लहर इसकी माई जिस्म ये मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, माई बॉडी माई चॉइस की, तो ये बेसिकली चली थी इनकी वजूहात जो थी वो ये थी कि ऑनर किलिंग, एसिड अटैक्स, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जो आपके जो होता है डोमेस्टिक वायलेंस, और जो रवायतें जितनी हमारी मौजूद हैं एशिया में, उनमें जहाँ जहाँ ख़वातीन के साथ छोटी बच्चियों के साथ जुल्म होते हैं, उन तमाम वजूहात की बिना पे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि पाकिस्तान और इंडिया में आज भी आप देखें कि अगर लड़की माँ की कोख में होती है तो उसको पता लग जाए, अगर उनको पहले अल्ट्रासाउंड से, तो मरवा दी जाती है, गिरा दी जाती है। वहाँ पे तो मर्द और उसके घर वाले सारे मिलके उसको गिरा देते हैं। लेकिन यही चीज़, यही चॉइस अगर औरत अपनी मर्ज़ी से मांगे तो वो गलत है, वो फहाशा है, वो बदकिरदार है। उसको मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी को एक ताना बना दिया जाता है कि ये होती कौन है कहने वाली। तो मैं पूछती हूँ कि अगर मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी नहीं होगी तो किसकी होगी?
آپ بتائیں. آپ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ کا جسم میری مرضی، تو کیا یہ چلے گا؟ کیا آپ کی عقل مانتی ہے اس بات کو؟ کس کی عقل مانتی ہے کہ آپ کے جسم کے اوپر کسی اور کی مرضی چلے؟ دیکھیں، میرا جسم ہے، اس کی صحت، اس کو میں جس میں پیدا ہوئی ہوں، جب مجھے ہوش سنبھالا ہے میں نے، تو اس کی تمام تر دیکھ بھال کا جو ذمہ داری ہے وہ میری ہے، سر سے لے کر پاؤں تک. اس کی صحت کی، اس کی تعلیم، اس کی شعور کے بارے میں اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کرنے کی. کوئی بھی اس معاشرے کا مرد جب اٹھ کے اس طرح اس طرح کے جو سلوگن چلتے ہیں، جن کے پیچھے ایک تحریک موجود ہے، جن کے پیچھے ایک وجوہات موجود ہیں، اور وہ تمام معاشرے میں جو فعل ہیں، بدفعلیاں موجود ہیں، تابو موجود ہیں، جو اس کی جس کی سبب سے، جس کی وجوہات سے اس قسم کی تحریک وجود میں آتی ہے، اس کے آگے رکاوٹ ڈالنے والے کون سے عناصر ہوتے ہیں؟ یہ آپ بتائیں. آپ سوچیں غور سے. مجھے تو پتہ ہے ان باتوں کا. وہ تو وہی عناصر ہے جو ان تمام وجوہات کی وجہ ہیں. ہر وہ مرد، جس طرح میں نے مثال دی ہے آپ کو، کہ جو بیویوں کو پیٹنے والے گھروں میں، جن کے لیے بیوی پراپرٹی کی مانند ہوتی. پاکستان کے بے شمار جو قبائلی علاقے جو ہیں، پاکستان کے چلے جائیں، وہاں پہ تمام قبائلی علاقے، اور جتنے اندرون سندھ ہو، بلوچ ہو، پختون ہو، ایون پنجاب کے بے شمار علاقے، وہاں پہ اس طرح کے رسوم و رواج پائے جاتے ہیں، جہاں وٹے سٹے کی شادیاں ہوتی ہیں، جہاں 5-5 6-6 سال کی بچیاں، سرائکیوں میں چلے جائیں، 5-5 6-6 سال کی بچیاں بیاہ دی جاتی ہیں. باپ اور بھائی کے بھائی. اب یہ مختارہ مائی کا کیس کیا تھا؟ آپ کو پتہ ہے مختارہ مائی 20 سال سے جو عدالتوں کے چکر کاٹ رہی ہے، کیوں کاٹ رہی ہے؟ مختارہ مائی جو بڑا مشہور کیس آیا تھا، اقوام متحدہ تک آیا تھا. اس کا کیس یہ تھا کہ اس کو اس کے بھائی نے کیا تھا، دوسرے قبیلہ جو تھا ان کے ساتھ، اس کی لڑکی سے. اب پاکستان میں آپ ادھر آ جائیں. ریپ کے قوانین جو ہیں، عورت سے زیادتی ہوتی ہے، بچیوں سے بھی زیادتیاں ہوتی ہیں. کیوں بچیاں جو ہیں وہ نہیں جاتی ان کی رپورٹ کروانے؟ آپ کو بتاؤں کیوں نہیں جاتی. اس لیے کہ وہاں پہ جو قوانین ہیں، جن کو شریعہ لا کہا جاتا ہے، خدائی قوانین سو کالڈ، ان کے مطابق اگر جس لڑکی، جس عورت، جس بچی کا ریپ ہوا ہے، اگر وہ 4 گواہ پیش نہیں کرتی اپنے ریپ کے، تو وہ جو اس کا جو ریپ ہے، وہ زنا بالجبر جو ہے، زنا بالرضا کا روپ دھار لیتا ہے. آپ زنا بالجبر کی شکایت لے کے جائیں، 4 گواہ آپ نہ دے سکیں، تو وہ زنا بالرضا شامل ہوگا. اور زنا بالرضا کے طور پہ وہ بچیاں باقاعدہ ان کو سزا کے طور پہ، ان کو مزید ان کو سزا ہوگی 70 کوڑوں کی. ان کو باقاعدہ جیلوں میں جاتی ہیں، اور کئی کئی سال سے جیلوں میں بیٹھی ہیں. پاکستان میں اس وقت آپ BBC نکال لیں ان کی رپورٹیں، بے شمار نوجوان لڑکیاں جو ہیں وہ زنا بالجبر کی سزائیں، وہ رپورٹیں لکھوانے جیل گئی تھیں تھانوں میں، زنا بالرضا کے تحت وہ اندر کر دی گئیں. اور اس کے بعد جو کنواری لڑکیاں تھیں، وہ مائیں بن گئیں جیلوں میں بیٹھے بیٹھے. کیسے؟ جیلوں کے اہلکاروں نے، پولیس والوں نے، وہاں کے تمام مردانہ سماج، وہ ان بچیوں کو جیلوں میں رکھ کے انہوں نے خوب استعمال کیا، اور ان کو بچوں کی مائیں بنا دیا. ان کے بچے بھی جیلوں میں بیٹھے ہیں. آپ ان کے نکالنے ہیں، BBC کی رپورٹیں آپ کو ملتی ہیں، UN کی رپورٹیں ملتی ہیں، جو یہاں پہنچی ہوئی ہیں باقاعدہ. ان کی وجوہات کیا ہیں؟ یہی وہ قوانین ہیں جو یہ نہ تو بدلتے ہیں عورت کے لیے، نہ بدلنے دینا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کے ہاتھوں سے وہ طاقت نکل جاتی ہے. آپ ان بچیوں کو سوچیں، کون سا ایسا ریپسٹ ہے جو اپنے سرہانے 4 گواہ کھڑے کر کے ریپ کرے گا؟ آپ کی عقل مانتی ہے اس بات کو؟ کوئی انسان، کوئی ہے جو ریپ کرنا چاہے، یا اس کا ریپ کا ارادہ ہو، ریپ کر رہا ہو، وہ پبلک کے اندر کرے گا ریپ، یا وہ 4 گواہ کھڑے کر کے کرے گا؟ کیا ان باتوں کی ان کو سمجھ نہیں آتی؟ اور اوپر سے DNA کو بھی حرام قرار دیا ہے شریعت میں. آپ کو پتہ ہے تمام مفتیوں کے باقاعدہ جو ہیں فتوے ہیں، اس روح سے وہ لڑکیاں اپنا DNA بھی نہیں کروا سکتی. دیکھیں عورت کو انہوں نے کہاں کہاں مارا ہے، کس بری طرح انہوں نے کچلا ہے عورت کو، کتنی بری طرح انہوں نے روندا ہے عورت کو. ان کے حقوقوں کے حقوق کے کیسے کیسے لاشیں انہوں نے بنا ڈالے ہیں. اور اوپر سے پھر بھی اتنی ضلالت ہے ان میں کہ یہ بڑی دیدہ دلیری سے کہتے ہیں وہ میرا جسم میری مرضی. کہہ گئی کیوں بھائی؟ تم لوگوں کا جسم تم لوگوں کی مرضی ہے کہ نہیں؟
میں سمجھتی ہوں دونوں اطراف کا قصور ہے اور دونوں اطراف کی جہالت ہے۔ ایک طرف وہ خواتین ہیں، اب اگر ہم ایک طرف دیکھیں خواتین کے معاملے میں کہ خواتین وہ بینر اٹھاتی ہیں میرا جسم میری مرضی، چلو ٹھیک ہے ان کی جسم ہے، ان کی وہ تو رائٹ ہے نا ان کا کہ ان کا جسم ان کی مرضی ہونا چاہیے، اس کا میں اب بعض بینرز جن پہ مردوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ بھئی یہ کس قسم کے بینر اٹھائے ہیں، میں تم روٹی پکاؤ میں نہیں پکاؤں گی، کھانا گرم کر لو میں یہ کروں گی، یہ بستر گرم کرو، اس قسم کے۔ اب دیکھیں ہم ان پہ اعتراض تو کر دیتے ہیں کہ یہ کیا بات بکواس ہے، ٹھیک ہے، اکثر مرد کہتے ہیں نا یہ کیا جہالت ہے، یہ اتنی تھرڈ کلاس باتیں، لیکن نہیں، اور پورے گاؤں نے، اس پورے قبیلے نے، تمام بھرے چوراہے کے اوپر، تمام گاؤں کے سامنے اس عورت کو جو ایک باپردہ عورت تھی اس کا منہ کالا کر کے، اس کو ننگا کر کے ان لوگوں نے اس کا ریپ کیا، اجتماعی ریپ کیا، اور اس کے بعد اس کو پھینک کے چلے گئے۔ جب میڈیا میں رپورٹ آئی ہے، باتیں چلی ہیں، تو اس کی اوپر تک سنوائی ہوئی ہے، ورنہ اس قسم کے مختارہ مائیاں تو ہر محلے میں موجود ہیں، آپ کو ہر شہر میں کوئی نہ کوئی مل جائے گی، آئے دن نکلتی ہیں۔ اور یہ کوئی ایسا کیس نہیں تھا جو اکیلا تھا، ہاں میڈیا میں آیا یہ وہ، اس لیے وہ ایک استعارہ بن گئی۔ اب ایس سوچیں کہ اس قسم کے فیصلے عورتوں کے لیے عام ہیں وہاں پاکستان میں، باکرے بھائی، قرضہ باپ اٹھائے، بھگتیں بیٹیاں، بھگتیں بہنیں، تو آپ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو باپ کا قرضے کے طور پہ بیچ دیا جاتا ہے۔ اب آپ سوچیں وہ بچیاں جو 5-6 سال کی عمر میں بیاہی گئی ہیں، وہ 12-13 سال میں جب وہ ان کو وہ بلوغت آئے گی، وہ تو پریگنٹ ہوں گی نا، وہ تو حمل سے ہوں گی۔ اب وہ کیا ان کا جسم حمل کے قابل ہے؟ اگر حمل کے قابل نہیں ہے تو وہ تو گئی مر، باپ کے قرضے پہ بیٹیاں مر گئی، یہ منظور ہے آپ کو؟ دیکھیں اچھا ویکسین آیا تھا کووڈ کا، سب سے زیادہ شور کون مچا رہے تھے کہ ہم نے ویکسین نہیں لینا؟ ویکسین آپ وہ نکال لیں ان کی بھانت بھانت کے تبصرے کو، ہم نے کووڈ نہیں لینا یہ ہو جائے گا، سب سے زیادہ خطرہ کیا تھا؟ مردانگیوں کو، ان کی مردانگیوں کو اتنے خطرے لاحق ہیں، اپنے لیے نہ ویکسین لگواتے ہیں نہ پولیو کے قطرے پیتے ہیں، کیوں؟ ان کو اپنی مردانگی اتنی پیاری ہے، لیکن عورت کی جان کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے ان کو۔ اور یونیسیف کی میں آپ کو رپورٹ کی پچھلی آڈیو میں مثال دے رہی تھی کہ عورتوں کے اتنے برے حالات ہیں پاکستان میں کہ بچوں، آپ اگر مر بھی رہی ہوگی نا عورت، آپ اسے ہسپتال لے کے جائیں، آپ وہاں پہ یہ نہیں کہہ سکتے اگر آپ کو نظر بھی آ رہا ہے اس کی رپورٹس میں کہ یہ اگر اگلا بچہ پیدا کرے گی تو یہ عورت مر جائے گی، تو آپ پھر بھی قانوناً کوئی ڈاکٹر کو یہ اختیار نہیں ہے یا کسی کو بھی کہ وہ اس عورت کے لیے، صحت کے لیے اس کا سسٹم بند کر دے، یا اس کو کم سے کم اگلے بچے کی پیدائش میں وقفہ دلا دے، یا اس کی جان بچانے کے لیے وہ کوئی ایسا کام کر دے تاکہ وہ عورت بچ جائے، باقی جو بچے پیدا کیے ہیں ان کی ماں بچ جائے، نہیں۔ ہماری ایک پاکستان گئی تھی میں کچھ برس پہلے، تو ہماری ایک سریہ وسیر صاحبہ ہیں، پنجاب قومی اسمبلی میں یہ وومن ہیلتھ ورکرز کی جو ہیں نمائندہ ہیں، یہ ان کے ساتھ کچھ پروجیکٹس کر رہی تھی میں، تو یہاں کانفرنس میں ہماری ملاقات ہوئی، میں نے ان سے کچھ پروجیکٹس پہ ڈسکس کر رہی تھی کہ جی جیسا کہ آپ نے کہا یہ میرا جسم میری مرضی، یہ اردو میں تو ہم اس کو میرا جسم میری مرضی بول کہتے ہیں، لیکن یہ آلریڈی انگلش میں اس کو مائی باڈی مائی چوائس کے نام سے یہ چیز پہلے سے موجود ہے۔ پاکستان میں تو آپ نے دیکھیں گے کہ ان علاقوں میں چند برس سے عورت مارچ میں یہ جو ہے سلوگن جو مشہور ہوا ہے، جس کی جو درگت بنی ہے آپ سب کی نظر میں ہے، سامنے ہے، جو گھٹیا پن آپ کو نظر آتا ہے، جس طرح اس کو لیا جاتا ہے، وہ اس کی گھٹیا ترین مثال دنیا میں آپ کو کہیں نہیں ملے گی، جبکہ یہ مائی باڈی مائی چوائس جو ہے یہ آلریڈی مجھے بھانت بھانت کی بولیاں بولتے ہیں کہ انڈیا کے مسائل کا ذکر کریں، ان سے کہیں پہلے اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنے گریبان میں جھانک لیں، اگر وہاں سے گند ختم ہو جائے تو پھر دوسروں کا ذکر کریں۔ انڈیا کا جو کام کر رہے ہیں، انڈیا ایک سیکولر کنٹری ہے، اگر وہ کر رہے ہیں ان کے آج بھی آپ دیکھیں پاکستان پچھلے دنوں انڈیا کے جو بمبئی کے وہ ہوئے تھے دہلی میں ریپ کیسز ہوئے تھے، اس میں انہوں نے 4-4 5-5 لڑکوں کو کھڑے ہو کر کے سرے عام شوٹ کیا ہے۔ ایک کیس دکھا دیں آپ اپنے پاکستان میں ایسا؟ ابھی زینب کا کیس ہوا ہے، معصوم بچی کا، اس کا قاتل پکڑا گیا، کیا ہوا؟ کیا مارا کسی نے اس کے قاتل کو؟ آپ نے وہ ہائی وے کے کیس دیکھ لے، اس لڑکی کو مارا تھا، ماں کو بچوں کی،
آپ نے اس کی دیکھ لیں سزا ہوئی کوئی؟ آپ کو پچھلے دنوں بے شمار پاکستان کے پچھلے سال کی نکالیں تاریخ، ایک بھی کیس ہے اس کو انہوں نے سزا دی ہو آپ نکالیں؟ کیا اس کو سزا ہوئی کسی کو؟ ایک کو بھی سزا نہیں دیں گے یہ۔ لیکن انڈیا نے تو آپ کے سامنے چلے کیس ہوتے ہیں، لیکن ان کی سزائیں بھی ہو رہی ہیں، ان کے قوانین بھی موجود ہیں۔ وہ اگر سلو بائی سلو پازیٹیو کی طرف چلتے ہیں، تحفظ کی طرف چلتے ہیں، تو ایک نہ ایک دن وہ اس طرف پہنچ جائیں گے، حالات بہتر کر لیں گے۔ لیکن آپ تو پہلا قدم بھی اٹھانے کو تیار نہیں ہیں، اور آپ اشارے کرتے ہیں ادھر، ہر کوئی دوسرے اپنی وہ کہتے ہیں اپنے منجے تھلے بھی اپنے ڈانگ مارو۔ آپ کی چرپائی کے نیچے گند کے غلاظت کے ڈھیر ہیں، آپ کے گریبان گندے ہیں، آپ انگلیاں دوسروں کی طرف اٹھا رہے ہیں۔ پہلے اپنی تو صفائی کیجیے، دوسروں کی مثالیں بعد میں دے دیجیے۔ میں وہی کی بات کروں کہ جس پہ بیٹھی ہوئی ہوں، جس چرپائی پہ، جس معاشرے میں کام کر رہی ہوں، میں انہی کی مثال دوں گی۔ انڈیا کے بھی بے شمار لوگ موجود ہیں جو کام کر رہے ہیں اور بہترین کام کر رہے ہیں، اور ان کے پوزیٹیوٹی نظر بھی آ رہی ہے، ان کے قوانین بھی بدلتے ہیں شور اٹھا کے، ان کی اویئرنیس۔ انڈیا کے پروگرامز کی بات کیا کریں، وہاں تو اس قدر کام ہوا ہے سوشل اویئرنیس کا کہ انسان کا بے اختیار داد دینے کو دل کرتا ہے۔ آپ عامر خان کے پروگرام اٹھا لیں، اتنے نالج والے ہیں اور اتنی خوبصورت اس کی تحقیق، اور اس نے ایسے ایسے ٹاپکس کو چنا ہے کہ مطلب انسان اس کو داد دینے کو دل کرتا ہے ہمیشہ کہ وہ کیا کام کر رہا ہے۔ وہ ایکٹر ہے نا، فلم سٹار ہے نا، وہ ایک فلم سٹار ہو کے اس کا آپ کبھی کام دیکھیں۔ آپ کے کیا ہے؟ آپ بتائیں مجھے۔ آپ کے مولوی تک جو ہے وہ ریپ کر رہے ہیں مدرسوں میں، آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، کون سا مدرسہ آج محفوظ ہے؟ نکال لیں، جتنے فرقے لے آئے نکال لیں۔ یہ جو فرقے بولتے ہیں نا کہ ہمارے نہیں ہمارے نہیں، وہ صرف اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے یہاں کیمرے نہیں لگے یا ان کے اندر بولا نہیں جاتا، ورنہ ان کے مولوی بھی کسی کہ اب آپ دوسری بات آتی ہے کہ میرا جسم میری مرضی۔ اب عورتیں اگر اس چیز کو، پہلی بات تو یہ کہ یہ ایک انسانی حق ہے جو کسی بھی انسان کا ہے، کسی بھی انسان کا ہے، چاہے وہ بچہ میل کا ہے یا فیمیل کا ہے، اس کا جسم پہ اسی کا حق ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اس کو ہمیں اس کی حفاظت کرنا بچے کو ایک سرٹن ایج تک سکھا دیتے ہیں۔ جب ایک بلوغت کا وقت آتا ہے، اس وقت تک والدین یا اس کے جو بچوں کے جو بھی گارڈین ہوتے ہیں، وہ بچے کو سکھا دیتے ہیں کہ اس نے اپنے دماغ کا کیسے استعمال کرنا ہے، اپنے جسم کا کیسے کرنا ہے، اور اس کی کیا حفاظت ہے، کہاں کن چیزوں میں اور کن چیزوں میں وہ غیر محفوظ ہے۔ وہ بڑا کلیئر بچہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ۔ پیور ڈسکشن گروپ اپنا ایک ڈیموکریٹک نظام، ایک نیوٹرل آئیڈینٹی انشاءاللہ برقرار رکھے گا جب تک یہ پیور ڈسکشن گروپ قائم و دائم ہے۔ ہم جن بھی ریسپیکٹیبل گیسٹس کو انوائٹڈ کرتے ہیں ان سے ٹاپک ضرور سلیکٹ ہوتا ہے، بٹ ہم انہیں نہ ڈکٹیشنس دیتے ہیں کہ وہ کس بارے میں بات کریں گے، کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ وہ علمی باتیں ہی کرتے ہیں۔ آج افاف میم نے جو بات چیت کی ہے، کیونکہ سب لوگ جانتے ہیں کہ ان کی پیدائش پاکستان کی ہے، اور پاکستان میں وہ بہت ہی سوشلی کام بھی کر رہی ہیں آج تک بھی، بھلے ہی وہ آج کینیڈا کی شہری ہیں اف آئی ایم ناٹ رانگ، بٹ ظاہر سی بات ہے کہ جس ملک کا آدمی ہوتا ہے شہری پیدائشی طور پر، اس کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں۔ نہ فاف میم کا ایسا کوئی مقصد ہے، نہ ہی ایڈمنسٹریشن آف پیور ڈسکشن گروپ کا کہ خدا نخواستہ کسی ملک کی توہین کی جائے، نہ ہی ہمارا یہ مقصد ہے، نہ کبھی ہوگا۔ وہ ٹائم کی بات ہے کہ ان کی مثالیں وہ وہاں کی اس لیے دے رہی ہیں کیونکہ وہ وہاں سے یوز ٹو ہیں۔ ایڈمن بار بار اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ شاید ہم جرمنی میں جب سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران، ہیروشیما ناگاساکی، اس دوران جب جرمنی میں ان کے بھی بہت سے مرد جو ہیں وہ ختم ہو گئے تھے اس وار میں، دوسری جنگ عظیم میں۔ ان کے اندر اس وقت کی رپورٹس بتاتی ہیں کہ جرمنی میں اتنی عورتوں کی تعداد ہو گئی تھی کہ 10 عورتوں کے مقابل ایک مرد بچا تھا۔ ان لوگوں نے ایک بڑی تعداد میں جو مرد ہیں ترکی سے مرد جو ہے منگوائے تھے، صرف اس لیے کہ ان کی نسل چل سکے آگے، تاکہ عورتیں جو رہ رہی ہیں کسی نہ کسی طرح ان کی آگے سے بڑھ سکے، آبادی بڑھ سکے۔ اب جرمنی میں عورتیں کیونکہ پڑھی لکھی تھیں، خود مختار تھیں، قابل تھیں، عالم تھیں، اور ان لوگوں نے ہر وہ کام کیا کہ جو مرد کرتے ہیں۔ آج جرمنی کی ترقی دنیا کے پہلے نمبر کے ملک پہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں عورتوں نے اس کو اس لیول تک پہنچایا۔ آج بھی وہاں کی چانسلر جو ہے عورت ہی ہے۔ وہاں پہ آپ وہاں کی ہسٹری نکال لیں، جرمنی کا کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے جو عورتیں وہاں جو نہ کی ہوں۔ آج پوری تباہی سے، جو دوسری جنگ عظیم میں تباہی ہوئی تھی، وہاں سے اٹھا کے دوبارہ قدموں پہ کھڑا کرنے میں سارا کمال ان عورتوں کا ہے جو اپنے پاؤں پہ کھڑی تھیں۔
جو تعلیم یافتہ تھیں، جو خود مختار تھیں، جن کے جسم ان کی مرضیاں تھے، اور جن کے جسم جن کی مرضیاں نہیں ہیں، وہ دیکھ لیں وہ آج عرب شیوخ کی مرضیاں بنی بیٹھی ہیں۔ جن کے جسم ان کی مرضیاں نہیں ہیں نا، وہ دیکھ لیں وہ کیا کر رہی ہیں وہاں بیٹھی۔ یہ فرق ہے میرا جسم میری مرضی میں اور میرا جسم تم آپ کی مرضی میں۔ یہ فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے، اگر عقل ہو تو دیکھ لیجئے۔ طرح کی مثالیں آپ کو دنیا میں بے شمار نظر آتی ہیں، تاریخ میں بھی، آج کی تاریخ میں بھی۔ بھئی جنہوں نے کام کرنے ہیں، دماغوں کے استعمال کرنے ہیں، وہ جسموں سے نکل کے کب کے ذہنوں کو تسخیر کر چکے ہیں۔ آپ لوگ تو ابھی تک جسموں سے ہی نہیں نکل پائے، جسم اور جنس کے درمیان کھچڑی بنے بیٹھے ہیں۔ کوئی مطلب آپ لوگوں کو اس کے علاوہ دنیا میں کوئی اور نظر ہی نہیں کوئی چیز آتی۔ آپ ان کا اس قدر گھٹیا لیول کہ دنیا کہاں کی کہاں پہنچ گئی آج، اور یہ ابھی تک جنس اور جسم سے ہی نہیں نکل پائے۔ میرا جسم میری مرضی، یہ وہ سلوگن ہے جو آنر کلنگ کے لیے وجود میں آیا، ایسڈ اٹیکس کے لیے آیا، جینڈر ڈسکریمنیشن کے لیے آیا، ڈومیسٹک وائلنس کے لیے آیا۔ اب جتنے سوشل تیبو ہیں، جتنے سوسائٹی میں جو عورت کو لے کے، بچیوں کو لے کے، ان کی خاطر آیا۔ تو آپ بتائیں کہ اس میں برائی کس چیز کی ہے؟ کیا اس کی وجہ بری ہے؟ میں تو نہیں سمجھتی، میں تو سمجھتی ہوں یہ انسانی حق ہے اور بہت پیور ہے۔ انسان بچوں کو حق ہونا چاہیے، عورت کو حق ہونا چاہیے، وہ انسان ہے۔ اس میں برائی یا فحاشی کہاں ہے؟ تو فحاشی اصل میں ذہنوں میں ہوتی ہے۔ فحاشی کا لفظ جو ہے یہ ذہن کی ایجاد ہے، اور یہ مرد کے ذہن سے آیا ہے، عورت کے جسم سے نہیں جڑا۔ عورت کا جسم جو ہے، چاہے وہ معصوم بچی ہو، چاہے وہ بزرگ عورت ہو، یا ماں کا جسم ہو، بہن کا ہو، بیٹی کا ہو، بیوی کا ہو، جسم ایک سا مقدس ہے۔ یہی وہ جسم ہے جس سے نکلے ہیں یہ تمام مرد۔ یہ آپ آسمان سے نہیں ٹپکے، یہ اپنی ماں کی کوکھ سے نکلے ہیں آپ، اور جہاں سے آئے ہیں، جن حصوں سے، ان کے گرد آپ لوگوں نے شرم و حیا کی دیواریں گاڑ کے کیا سمجھایا؟ ان کو آپ فحاشی کہتے تو آپ لوگوں کو خود شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ وہ فحش کیسے ہو گئے؟ اگر آپ ماں کی چھاتیوں کو کہتے ہیں، کسی عورت کی چھاتی دیکھ کے آپ شرم سے ڈوب مرتے ہیں، تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے، کیونکہ وہ چھاتیوں میں کوئی فحاشی نہیں ہے۔ وہاں سے آپ دودھ پی کے اس قابل ہوئے ہیں کہ اپنے گند جو فحاشی کا اپنے ذہن میں لے کے اس حصے کے اوپر انڈے لیں، ورنہ وہ حصہ تو وہ مقدس ہے۔ جس طرح درختوں سے آپ فصلوں سے پھل لیتے ہیں، تو کیا فصلیں فحش ہو جاتی ہیں؟ اب ایک بچے یا بچی کو کم سنی میں اگر اس کے جسم کو، ان حصوں کو یا جسم کے ان جگہوں پہ ہاتھ لگائیں جو اس کی پرائیویٹ پراپرٹی ہیں، تو آپ یقین مانیں وہ بچے کو بھلے شعور نہ ہو جنس کا، بھلے وہ بلوغت اس کو نہ آئی ہو، لیکن اس کے ذہن میں وہ ایک ٹراما کی طرح وہ چیز چپک کے رہ جاتی ہے، جو تمام عمر اس کی نفسیات جو ہے وہ مسخ کر دیتی ہے، اس کی جنس کو مسخ کرتے۔ بچہ ساری عمر وہ چیز بھلا نہیں سکتا، اس ٹچ کو جو انوانٹڈ ٹچ کہتے ہیں، جسے نہ چاہا جو لمس ہوتا ہے، اس کو بچہ ساری عمر نہیں بھلا سکتا۔ یہ انسان کی نفسیات کہتی ہے۔ تو ہم لوگ اپنے بچے اور بچیوں، یہ جو پاکستان کے خلاف بولنے کا جن کو تکلیف ہو رہی ہے، ان سے کہیے کہ پاکستان کے ذرا قوانین اٹھا لیں، ان کے رسوم و رواج اٹھا لیں جو عورتوں کے بارے میں ہیں، اور پھر بات کیجئے یہاں پہ۔ کیا ایسا نہیں ہوتا؟ کیا ایسا نہیں ہو رہا؟ ان کا میڈیا دیکھ لیں، میڈیا کے اندر ایک بھی آپ پروگرام اٹھا لیں، کیا کوئی پروگرام ہے جو عورت کے حق کی بات کرے؟ وہاں سے کس قسم کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو میڈیا کے اوپر تماشبین، وہ کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں عورت کے معاملے میں؟ ان کے کبھی آپ نے مائنڈ سیٹ دیکھے ہیں؟ یہ کس طرح یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف بولا جا رہا ہے؟ کیوں ان کو کیوں تکلیف ہوتی ہے کہ پاکستان کے خلاف بولا جا رہا ہے؟ خلاف ہر چیز ان کے پاکستان کی، ہر آپ نکالنے سال کی رپورٹ، ہر سال پاکستان میں جو بچیاں، عورتوں کو تو یہ کہتے ہیں نا کہ نو عورتیں میرا جسم میری مرضی کرتی ہیں، تو جو بچیاں ہیں، جو زینب تھی، اس سے پہلے بے شمار بچیاں پچھلے سال کی نکالنے، معصوم بچیاں، 3 3 سال کی، 6 6 ماہ کی، 2.5 2.5 سال کی بچیاں ریپ ہوئی ہیں۔ آپ بتائیں کیا وہ بھی میرا جسم میری مرضی کے تحت آتی تھیں؟ کیا ان کو بھی پردے تھے کرنے، ان کے پردہ نہیں کرتی تھی؟ کیا انہوں نے بھی کہیں فحاشی پھیلائی ہوئی تھی؟
بھئی اتنی معصوم بچیوں کو درندگی سے کچل ڈالتے ہیں، اور اس کے بعد جب ان کی حفاظت کی بات کریں تو یہ کبھی سیکس ایڈ کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سیکس ایجوکیشن کا، کہ شاید یہ سامنے کھڑے ہو کے سیکس کر کے دکھا دیں گے۔ حالانکہ سیکس ایڈ میں نے بھی یہاں پہ آ کے لی ہے، بچوں کو بھی دلائی ہے۔ بھئی آپ کے جسم کی حفاظت کرنا بتاتے ہیں، وہ کیا برائی ہے؟ ان کا مطلب ہے کہ اپنے جسم کی حفاظت بھی نہ کی جائے کسی سے۔ آپ بے شک شکار بنائیں، پھر مولوی صحیح کر رہے ہیں آپ کے بچے بچیوں کو جو صحیح طرح لتاڑ روند رہے ہیں، پھر صحیح ہے اس کا مطلب ہے آپ کی نظر میں۔ آپ تو اپنے بچوں کے بھی سگے نہیں ہیں۔ یہ اگر آپ لوگوں کو اتنی ہمدردی ہے اپنی نسلوں سے، تو میرا چھوڑیے، میں بد کردار ہی صحیح ہے آپ کی نظر میں، لیکن آپ لوگ اگر اتنے کردار والے ہیں تو اپنے بچوں کے، اپنی اولادوں کے، اپنی اگلی نسلوں کے سگے بن جائیں، اسی کا ثبوت دے دیجئے کہ ان کے لیے کوئی حفاظتی طور پہ کر کے دکھا دیجئے۔ یہ جو فحاشی کے رونے بس کریں، یہ برقعے پہننے والی جو بچیاں جنہوں نے پہنے بھی نہیں ہیں نا برقعے، جو معصوم بچیاں ماں کی کوکھوں سے نکلتے ہیں، ان کے بھی ریپ ہو رہے ہیں، ان کو آپ کے ماں کی کوکھوں سے برقعہ پہنا کے نکالیں گے؟ کیا کریں گے اب ان بچیوں کا؟ گھروں کی اب بی بی سی کی رپورٹس نکال لیں، پاکستان میں 85% بچیاں جو بچے ہیں وہ اپنے، اب ان باتوں کو لے کے آپ سوچیں کہ کیوں، ان کی وجوہات کیا ہیں، میں بتاتی ہوں۔ میں پاکستان میں اگر کوئی ماں آپ لگاتار 9 مہینے کے سے بچہ پیدا کر رہی ہوگی نا، آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمہاری صحت اگر اس کی مر بھی رہی ہوگی نا اگلا بچہ پیدا کرتے ہوئے، آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ مت پیدا کرو، کیونکہ وہ اللہ کی دین ہے نا، ان کے لیے وہ اللہ کی دین ہے۔ ان کو ماؤں کی صحت سے کوئی کنسرن نہیں ہے، ان کو بچوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کو صرف اپنے چسکوں سے ہے۔ یہ 2 منٹ کا کام کرتے ہیں، اپنا چسکا لیتے ہیں، اور اس کے بعد عورت کیسے بھگتتی ہے، بچے کہاں جاتے ہیں، کس عذاب کا شکار ہوتے ہیں، ان میں سے میجورٹی کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور یہی وہ میجورٹی والے ہیں جو سڑکوں پہ کھڑے ہو کے سب سے بڑے نعرے لگاتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی کو بند کرو۔ انہی کو تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ ان کے جو ہے نا، ان کے بین لگیں گے اگر یہ معاملے آگے چلے تو۔ اگر ان پہ لوگوں کی اویئرنس آ گئی، ان معاملات پہ قانون بننے لگے، تو سب سے زیادہ ان کے ہاتھ پکڑے جائیں گے، سب سے زیادہ ان کی گردنیں دبوچی جائیں گی، یہ جو خدا بنے بیٹھے ہیں عورتوں کے، اور یہی سب سے بڑے ہیں عورتوں کی۔ اب دیکھیں یہ اتنے بڑے بنتے ہیں، ان کو عورتوں کی وہ 18 مارچ کو یہ جو وومن مارچ ہوتی ہے، وہاں پہ ان کو عورتوں کی نظر آ جاتی ہے فحاشی، لیکن ان کو پاکستان میں جو ہیرا منڈی ہے وہ نظر نہیں آتی۔ لاہور میں جب پاکستان بنا تھا نا، تو لاہور میں بادشاہی مسجد کے پیچھے ایک ہیرا منڈی تھی، اور اس کو بند نہ کرنے کی وجہ کیا تھی کہ کہتے تھے یہ ثقافتی ورثہ ہے، تاریخی کتابوں میں درج ہے، ثقافتی ورثہ کر کے اس کو بند نہیں کیا گیا تھا، بادشاہی مسجد کے عقب میں موجود رہی۔ آج پاکستان کے ہر شہر میں، ہر محلے میں، گلی گلی میں ہیرا منڈیاں موجود ہیں۔ ان سے پوچھیں کہ یہ ان کو اتنی فحاشی کا ان کو رونے ہیں، تو پوچھیں کیا عورت اکیلی ہی فحاشی کرتی ہے؟ ان کے خریدار، ایک عورت کوٹھے پہ جا کے بیٹھتی ہے فحاشی کر، جو آپ کی سو کالڈ، جس کو آپ کہتے ہیں طائفہ یا فحاشی کے زمرے میں بھی آتی ہے، تو کبھی اس عورت کی مجبوریاں دیکھیں، اس کے دلال کو دیکھیں کون ہے پیچھے سے، وہ ہاتھ دیکھیں جو اس کو کوٹھے پہ لے کے آتے ہیں، وہ مسائل دیکھیں جو اس کو کوٹھا سنبھالنے کا راستہ دکھاتے ہیں، وہ آپ کبھی وہ ان کسٹمرز کو دیکھیں جو اس کے جسموں کو نوچ رہے ہوتے ہیں، جو اس کے جسموں کے پیسے دیتے ہیں، وہ سب کے سب مرد ہی ہوتے ہیں نا۔ عورت جو مجبوریوں کے لیے اپنے کوٹھوں پہ بیٹھی، وہ فحش ہو گئی۔ عورت کوئی ایسا کام کرتی ہے تو فحش ہو گئی، لیکن باقی سب جو ہیں ان کے جنازے بھی جائز، حلال، اور وہ تمام متقی پرہیزگار۔ آج آپ عراق میں، آج آپ افغانستان میں، آج آپ فلسطین کے نکال لیں، وہاں پہ جتنی بیوگان ہیں پیچھے، کیونکہ وہاں دہائیوں سے ایک جنگ کی صورتحال رہی ہے، اور وہاں پہ اتنے مرد جو ہیں ان کے مرے ہیں، یا اتنی سویلین جو نقصان ہوئے ہیں، کہ اور وہاں پہ تو خواتین، مسلم کنٹریز ہیں، وہاں پہ تو خواتین میں بھی نہیں ہے، ان کی وہی حالات ہیں جو پاکستان جیسے ہیں، ان میں بھی کوئی تعلیم یا ایجوکیشن نہیں ہے۔ تو جو بیوگان ہیں جن کے شوہر مر گئے، یا جو گھروں میں رہتی تھی، وہ آپ کو پتہ ہے وہ کیا کرتی ہیں؟ کبھی آج نکالیں اس کی UN کی رپورٹ، کبھی آپ نکالیں یونیسیف کی، کبھی آپ نکالیں یہ چیزیں BBC کی رپورٹنگ دیکھیں، ڈاکومنٹریز، وہ کیا کر رہی ہیں؟ وہ جسم فروشیاں کر رہی ہیں ساری۔ وہاں ایران کہہ رہی ہوں، عراق، افغانستان، اور ایون فلسطین، یہاں کی جو عورتیں ہیں، اور ان کے کون ہیں خریدار؟
آپ کے اپنے عرب، جن کے آپ اس ڈنڈے لے کے چلتے ہیں نا، اسلام کے بانی، جس اسلام کو آپ سروں پہ نافذ کرتے ہیں دوسروں کی، وہ جو شیخ ہیں جو اصل بانی ہیں، وہ ان کے مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ انڈیا اور پاکستان کے خلاف اور حق کی بات کہاں سے ہو گئی؟ میں بات کر رہی ہوں عورت کے مسائل کی، اور اس جگہ کی جہاں میں بلانگ کرتی ہوں، جہاں میں جانتی ہوں، جہاں میں کام کر رہی ہوں، میں ان کے مسائل کا، سوشل مسائل کا ذکر کر رہی ہوں، عورت اور بچیوں کے مسائل کا۔ اور یہ جب ذکر کیا انڈیا اور پاکستان کا تو میں نے موازنہ کر دیا بیچ میں، تو بات ہوگی انڈیا پاکستان کے حق خلاف کی۔ کبھی آپ ان کے دماغی لیول کا جائزہ لیجئے۔ بات کر رہی ہوں میں عورت کی، بات جا پہنچی ہے یہ انڈیا پاکستان کی مخالفت میں۔ یہ ان کے مائنڈ سیٹ ہے، یہ کیا خاک سمجھیں گے عورت کے مسائل کو؟ یہ تو خود اپنی زندگیاں جو ہیں، جو انہوں نے دوسروں کی اجیرن کی ہوئی ہیں، ذرا ذرا سی بات پہ دشمنیاں۔ انڈیا پاکستان ہے کون؟ مجھے یہ بتا دیجئے۔ کیا 1947 سے پہلے میرے باپ دادا میرے جو پیچھے تھے انڈیا نہیں تھے؟ کیا ہمارے باپ دادا انڈیا کے نہیں تھے؟ تو انڈیا پاکستان میں کیا پرابلم ہے؟ کیا آپ کے دادے یا باپ وہ نہیں تھے؟ آپ کی جسم میں لہو وہ نہیں ہے؟ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ آسمان سے ٹپکے ہیں؟ بھئی اپنے ہی لہو سے اپنے ہی اندر دو دیوار کھڑی کر دینی، اور اس کے بعد آپ لوگوں نے اتنی دشمنیاں بنا دی کہ کوئی بات ہی نہ کرے انڈیا یا پاکستان کی، کوئی بات کرے یہ انڈیا مخالف یہ پاکستان مخالفن۔ آپ لوگ کبھی مخالفت سے نکل کے انسانی مسائل پہ بات نہیں کر سکتے؟ میں انسان ہوں، عورتیں انسان ہیں، بچیاں انسان ہیں، ان کے انسانی مسائل کا میں ذکر کر رہی ہوں، ان پہ بات کر رہی ہوں، اور آپ لوگ انڈیا پاکستان کی، آپ لوگ کے دماغوں میں بھوسا بھرا ہوا ہے کیا؟ کہ آپ لوگ سوچ نہیں سکتے کہ یہ بات کیا ہو رہی ہے؟ کبھی نکل نہیں سکتے اپنے گرد یہ کھینچی ہوئی سیاسی باڑے ہیں ان سے؟ آپ کے لہو میں جو خون بس رہا ہے نا، خون دوڑ رہا ہے، باپ دادے آپ کے یہ سارے انڈیا سے تھے، وہ نکال دیجیے اپنے لہو اپنے بدن سے۔ اتنا آپ لوگوں کو اپنے ملک پہ آ رہے ہیں تو میں کہتی ہوں نکالیے اپنے لہو، بہائیں ذرا ایک دفعہ لہو نکال کے دکھائیں، ڈی این اے اپنے مٹا کے دکھائیں، اپنے ڈی این اے سارے۔ حد ہو گئی ہے ان کی جہالتوں کی۔ پتہ نہیں یہ کب تک سیاست کے چیزوں سے اندازہ لگا لیں کہ میری ایک سمال سی بالکل نارمل سی گفتگو ہے، جو صرف مسائل ان کے ہیں عورتوں کے، جن کو میں مسلسل آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ میرا جسم میری مرضی کے اوپر جو اتنا شور اٹھتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے صرف اتنی کہ ان کا کنٹرول ان کے ہاتھوں سے نکلے گا۔ صرف اتنی بات ہے جس کے اوپر ان لوگوں نے اتنا تماشا کھڑا کیا ہے، بندروں کی طرح ڈگڈگیاں بجا رہے ہوتے ہیں۔ انہوں نے اس تماشے کا، اس سمپل سے جو سینٹنس ہے، ایک چھوٹا سا معمولی سا جملہ جو ایک چھوٹے سے بچے کو بھی پتا ہوتا ہے۔ آپ یورپ میں آئیں، ادھر آپ ادھر مغرب میں آئیں، کسی بچے سے پوچھیں نا آپ کہ میرا جسم، مائی باڈی از مائی چوائس، وہ آپ کو بچہ بھی ہنس کے دیکھے گا اور کہے گا تو اور کس کی ہے؟ بچے کو بھی اس بات کا آگہی ہے، اور اسی لیے ان کو جنسی تعلیم دی جاتی ہے بچوں کو، کہ ان کے جسم کی وہ حفاظت کرنا جانیں۔ وہ ان کو شعور دیا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی صحت اور اپنی بہتر چوائسیز کیسے کرنی ہے۔ ہمارے ہاں جنس کی تعلیم ہے نہیں ہے بچیوں کو، ہمارے ہاں معاملات اتنے خوفناک ہیں، اوپر سے یہ کہتے ہیں کہ بچیوں کو لا علم رکھ کے معصومیت میں اپنے شکار بنائیں۔ یہ تو جانوروں سے بھی بدتر معاشرہ ہے کہ یہ اپنے ہی بچوں کو نگل رہے ہیں، اور ان کی حفاظت کے لیے کوئی قدم اٹھائے یا بات کرنے کی کوشش کرے تو یہ اس کو اپنا مخالف گردانتے ہیں۔ یہ ہیں وہ اپنے دشمن، یہ خود ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ Dear Affaf ma'am and all dear group members of Pure Discussion Group, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی تمام باتیں میں نے بہت ہی دھیان پوروک سنی، اور آپ نے جو ایک آڈیو میں یہ کہا ہے کہ آپ نے ایک لیڈی کے ٹوٹل ڈیفرنٹ پارٹس کے نام لے لیے، اور آپ نے بہت ہی اچھے طریقے سے سمجھایا کہ انہیں باڈی پارٹس کو مقدس بھی مانا جا سکتا ہے اور ماننا بھی چاہیے، اور بہت اچھے اگزامپلس آپ نے دیے کہ جو بھی کوئی نئی کریشن کرتا ہے اللہ تعالیٰ تو ظاہر سی بات ہے ایک طریقے سے کرتا ہے، اور ہر ایک بچہ ان پارٹس کو شروع سے ہی مانوس ہو جاتا ہے، بٹ اس ٹائم الگ تھنکنگ ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے میم کہ ہر ایک دھرم، ہر ایک ریلیجن، ہر ایک فرقے میں ٹھیک ہے کہ مائنس پوائنٹس بھی ہوتے ہیں، پلس پوائنٹس بھی ہوتے ہیں، تو ایک ریلیجن ہمارے یہاں ہے، شاید آپ جانتے ہوں گے، جین دھرم کہلاتا ہے، اور اس میں حالانکہ بہت ہی اچھا دھرم ہے، تو اعتراض کرنے والے اس پہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جو جین لوگوں کے منی لوگ ہوتے ہیں، یعنی کہ جو ان کے آپ اکابر کہہ لیجیے، اکابر بھی نہیں بلکہ یہ کہہ لیجیے کہ جیسے یہ سنت مہاتما لوگ ہوتے ہیں، تو وہ جنگل کی زندگی گزارتے ہیں اور بالکل مادرزاد برہنہ رہتے ہیں نیکڈ فارم میں، اور ادھکتر وہ جنگلوں میں رہتے ہیں، بٹ
कुछ जैन फैमिलीज उनको वक्तन फ़ौक़्तन साल में एक आध बार इनवाइटेड करते हैं अपने घरों में और उनका बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। और थैंक्स टू अफाफ मैम एंड ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ योर डिस्कशन ग्रुप। कोई औरतें उठा के बैनर्स औरत मार्च के ऊपर इस तरह की तहरीर लिखती हैं कि तुम अपना रोटी गरम करो, मैं अपना ये करूँगी, इस तरह के, तो भाई आप चीखते क्यों हैं? वो तो आप लोगों को घरों के नक्शे दिखा रही हैं। अगर मैं आज चीख रही हूँ कि मुझे बच्चियों की एसिड अटैक्स पे, मुझे बच्चियों की जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पे, मुझे बच्चियों के जो हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, बच्ची ऑनर किलिंग्स पे, या डोमेस्टिक वायलेंस के इशू, तो इसलिए कि मुझे पता है कि ये इश्यूज जो हैं इशू हैं, मैं उसको जेन्युइन समझती हूँ, उनका राइट समझती हूँ। लेकिन अगर जो औरत बोलती है या औरत ये कहती है कि मैंने रोटी नहीं पकानी, या तुम आप मुझे मार नहीं सकते, मैं तुम्हारे बराबर हूँ, या मैं तुम ये नहीं कर सकते, तो इसका मतलब ये है कि वो औरतें उन मसाइल का शिकार हैं। सीधी सी बात है। देखें, वो कहते हैं ना, जिस तरह आपको मिसाल देती हूँ कि अगर कोई भूखा है ना, उसकी जन्नत जो है वो दो वक्त की रोटी है। ठीक है, अगर उसको दो वक्त की रोटी मिलती है, यही उसकी जन्नत है। अब खरगोश की जन्नत है, अब गाजरों का खेत होगा, वही उसकी जन्नत होगी ना। और अगर कोई आप उसे भूखा होगा तो उसकी दो वक्त की रोटी है। अब अगर मौलवी को लगाएं तो उसकी हूरें हैं, सेक्स है। ये जन्नत यही है ना इनकी। तो भाई, आपकी जैसी जन्नत है, जैसा आपका जहन है, वैसी आपकी जन्नत है। और वही आपने सोसाइटी के ऊपर चीज़ें लागू कर रहे हैं। ये आपके जहन की खराफात हैं, ये कहीं बाहर से नहीं आई चीज़ें। अगर ये काम आज कर रही है, उठा के बैनर बैठी है, तो इसका मतलब है उसके घर के ये मसाइल हैं। तो ये है ना, हमारे घरों के मसाइल हैं कि नहीं? तो भाई, अगर वो औरत का जहन ही उतना है, वो उन मसाइल को, अपने जो ज़ाती मसाइल हैं उनको ही लेके आई है औरत मार्च पे, तो ठीक है, वो उसकी अपनी मर्जी है, उसके मसाइल हैं, वो अपने आप को ही अपना हक लेना चाहती होगी ना। तो भाई, इस तरह तो दुनिया में आपको बेशुमार लोग मिलते हैं। कोई उनका बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि उनकी कभी भी इच्छा नहीं होती है किसी भी लेडी के लिए, ना वो शादियां करते हैं और एक अलग से एक ब्रह्मचार्य की जिंदगी गुजारते हैं। तो एक सवाल मुझे ध्यान आ गया कि कुछ लोगों ने एक जैन मुनि साहब से ये सवाल किया था इन एन ओपन प्लेटफॉर्म जो कि जलसे वगैरह होते हैं, कि मुनिवर आप ये बताएं कि आखिर आप भी इंसान हैं, आप भी मर्द हैं, भरपूर मर्द हैं, ये कैसे पॉसिबल होता है और आप कैसे अपने आप को ढाल लेते हैं इस सिचुएशन में कि कितनी भी लेडीज़ आपके सामने आए आपको उस तरह के ख्याल नहीं आते, और हमें ये दुनियावी फॉर्म या दुनियावी तरीके से आप समझाएं। तो अफ़ाफ में मुझे आपकी तमाम बातें वो याद आ गई जो आपने बॉडी पार्ट्स को लेके कहीं। तो उन्होंने इतना अच्छा इल्मी जवाब दिया था, इतना अच्छा इल्मी जवाब दिया था मुझे, कि वो याद है और मैं शेयर करना चाहता हूँ, और वो भी लगभग आप ही की बातों से मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह अफ़ाफ मैम, आपने बहुत ही अच्छे से समझाया। और मैंने ये रिटर्न में आपका लिखता चला गया जैसे जैसे मैं ऑडियो सुनता चला आया, कि मैं उन दोनों लोगों को पर्सनली जानता हूँ, बट उन्होंने ये राय मांगी थी तो मैंने कहा आप मौजूद हैं तो आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाया जाए। तो बिल्कुल यही है, क्योंकि मैं ज़ाती तौर पे उन दोनों लोग, उन जैन मुनि ने ये जवाब दिया था कि आपकी कितनी बहनें हैं और आपकी माएँ और फूफियाँ, या थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन चाहा था, और बेटियाँ। तो उस शख्स ने कहा था कि जी हाँ, मैं बेटी भी रखता हूँ। मतलब अपने हिसाब से उन्होंने अपनी लैंग्वेज में कहा था, मेरे पास बेटी भी है, बीवी भी है और माँ भी है, सब कुछ है। तो उन जैन मुनि ने ये कहा था कि आपकी सपोज़ सगी बहन है या आपकी बेटी है, मैं माज़रत के साथ कहता हूँ, मान लीजिए वो अप्सरा हैं, मान लीजिए वो दुनिया की हसीन तरीन औरतों में से एक औरत है, चाहे वो आपकी लड़की हुई, चाहे वो आपकी सगी बहन हुई, या ये कि सगी माँ, क्योंकि माशाल्लाह माएँ भी किसी की बहुत खूबसूरत हसीन होती हैं, अल्लाह ताला की देन होती हैं। अगर आप तन्हा एक कमरे में बैठे हुए हैं और कमरे में कोई भी नहीं, और उसी कमरे में आपकी सगी माँ, आपकी सगी बहन या आपकी सगी बेटी आ जाती है जो कि निहायत हसीन तरीन लेडी है, तो आपके ख्यालात क्या होंगे या आपके तसव्वुरात क्या बनेंगे? तो जाहिर सी बात है कि उस आदमी ने ब्लंटली कहा कि जी कुछ भी नहीं, उनके बारे में मैं सोच सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि एग्जैक्टली यही सही है, कि बात सोच की है। जी, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये पूरा का पूरा माइंड का खेल है। जैसी ज़हनियत होगी वैसी आपको नज़र आएगी सामने से सोसाइटी की सूरत हाल। ये ज़हनियत है पूरी, इसका पूरा का पूरा जो दारोमदार है आपकी सोच पे है। अब मैं यूनान में आपको मिल जाएगी, आप इसकी डॉक्यूमेंट्रीज। यूनान में एक कबीला है, वो बड़ा बरसों से उसके बारे में ये है
کہ اس قبیلے کا رسم و رواج ایسے ہیں کہ وہاں پہ لوگ بنا کچھ پہنے رہتے ہیں، الف سے لے کر یہ تک مکمل ننگے، کچھ نہیں پہنتے۔ اور وہاں پہ جانے والے بھی جو گیسٹ ہوتے ہیں نا، ان کو باہر کپڑے اتار کے جانا پڑتا ہے، واپسی پہ آتے ہوئے بھلے پہن لیں، لیکن جب تک ان میں رہنا ہے بنا کپڑوں کے رہنا ہے۔ تو وہ خود بھی نہیں پہنتے، اپنے ملنے والوں کو بھی نہیں پہننے دیتے۔ تو وہاں پہ باقاعدہ ریسرچ ہوئی تھی کہ ان لوگوں میں ریپ کا جو ہے زبردستیاں جنسی زیادتیوں کا ریشو کیا ہے۔ تو آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ 0%۔ آپ سوچیں ان معاشروں میں جہاں پہ خواتین برقعے پہنتی ہیں، چھوٹی معمولی بچیاں، ان عورتوں میں جو پردے کرتی ہیں، جو جسموں کو ڈھک کے رکھتی ہیں، وہاں آپ ریپ کا تناسب دیکھیں، اور جہاں پہ بالکل ننگے ہیں وہاں پہ 0۔ کیوں؟ بات پھر وہی آتی ہے کہ اصل بات گیم ہی ساری ذہن کی ہے۔ جب آپ کے ذہن میں نہیں ہے تو آپ کا وجود کسی کا ساتھ ننگا بھی بیٹھا ہوگا، آپ کو وہ سوچ نہیں آئے گی۔ سمپل سی بات ہے، یہ سمپل سا اصول ہے۔ اگر آپ کا ذہن گندا ہے، ذہن کے اندر وہ چیز موجود ہے، تو آپ کو معمولی سی 6 مہینے کی بچی کے اندر بھی وہ نظر آ جائے گا، جہاں سے آپ کی وہ ہوس پوری کرنے کا سبب بن جائے گی۔ تو بھئی اصل پرابلم تو آپ کا اپنا ذہن ہے، آپ اس کو کب سدھاریں گے؟ آپ کب تک بچیوں کے چیتھڑے ادھیڑیں گے؟ ہر عورت، مرد جو ہے یہاں پہ اپنی ماں کے لیے اپنی بیوی کو انسان سمجھتا ہے، اپنی بہن کو، لیکن کوئی دوسری عورت کی نظر میں اس کی کوئی عزت نہیں ہے۔ کوئی دوسری، اچھا کوئی رشتہ دار ہوگی نا، پھر اس کا تھوڑا بہت لحاظ کر لیں گے، لیکن اگر کوئی دوسری عورت ہے، اس کو ایک رتی بھر بھی اس کی پرواہ نہیں ہے۔ گندی گالیوں سے لے کر کردار کشی کرنے میں منٹ نہیں لگاتے۔ کیوں؟ یہ ان کا ذہنی لیول ہے، یہ ہے ذہن۔ جبکہ مجھے تو کوئی طائفہ بھی بیٹھی ہوگی نا اس کے اوپر کوٹھے پہ، مجھے وہ بھی مقدس لگتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے عفاف میم، یہ ایک سوال آیا ہے میرے پاس ممبر کا، تو مجھے اچھا لگا اور میں نے سوچا کہ آپ جیسی شخصیت سے یہ سوال کر لیا جائے۔ کہ سوال یہ ہے کہ کوئی بھی آرگنائزیشنز ہیں، جیسے آپ بھی آرگنائزیشنز چلاتی بھی ہیں اور کام بھی کرتی ہیں، اور ماشاءاللہ آپ ایک علمی شخصیت ہیں، تو ایک ہی آرگنائزیشن میں کام کرنے والے دو لوگ، یا یہ کہہ لیجئے جینٹس اور لیڈیز کام کر رہے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے ان میں آپس میں فرینکنیس بھی ہو جاتی ہے، اور ایک دوسرے سے کافی وہ بات چیت بھی کرنے لگتے ہیں۔ اگر جینٹس اور لیڈیز کے بیچ میں فرینکنیس ہے، چاہے وہ میٹنگز میں، چاہے کس طرح کے پروگرامز میں مل جاتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ اٹریکشن تو ایک قدرتی چیز ہے، اٹریکشن وغیرہ ہو جاتا ہے، اور جو جینٹس ممبر ہیں ایک پرٹیکولر لیڈی کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مائنڈڈ ہیں اور کافی اچھا ذہن ہے، دنیاوی اور دینوی معلومات انہیں کافی ہے، اور اپنے سے بہت زیادہ مائنڈڈ لگتی ہیں، اور اگر اتفاق سے ان لوگوں میں تھوڑا وہ اٹریکشن ایک لو کی طرف بڑھنے لگے، اور وہ آہستہ آہستہ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اس کے مختلف تناظر ہیں۔ ایک طرف تو آپ کو یہ نظر آئے گا، اگر تو آپ اس طرح کا روایتی ذہن رکھ کے سوچیں گے تو پھر تو نہیں چلے گا، وہ زیادہ دیر نہیں چلے گا، اٹریکشن کے بعد وہ کام ختم، گیم اوور ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ اس کو انٹیلیکچوئل لیول پہ لے کے جائیں تو پھر یہ بہت خوبصورت ریلیشن ہے۔ جس طرح آپ کو امرتا پریتم اور امروز کا میں نے ایک انٹرویو کافی دفعہ میں نے اس پہ شیئر بھی کیا ہے اپنی وال پہ، کہ اس کے انٹرویو کا ایک پارٹ ہے کہ مائنڈ، وومن ود اے مائنڈ۔ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس نے، امروز نے لکھا ہے کہ میں نے امرتا ایک دفعہ میرے پاس بیٹھی تھی، تو بات کرتے ہوئے اس نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ تم نے کیا کبھی کسی اس عورت کے ساتھ رہے ہو جس نے جو وومن ود مائنڈ کے، جس عورت کا ذہن ہو؟ تو کہتا میں سوچ میں پڑ گیا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ پھر اس نے مجھے تفصیل سے بتایا، دیکھو جتنے آپ کو شاعری نظر آتی ہے، ادب کا، یا لوگوں کا جو ایون کے جو رائٹرز ہیں، جو تخلیقار ہیں، جو آرٹسٹ ہیں، انہوں نے آج تک عورت کے جسموں کے اوپر لکھا ہے، عورت کے جسم کے اوپر لکھا ہے، اس کو ہی انہوں نے آرٹ میں بھی دیکھیں گے آپ، جسم کو ہی تخلیق کیا ہے۔ تو انہی چیزوں کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے انسان کا ذہن۔ اس نے عورت کے ذہن کو پڑھنا ہی نہیں کبھی سیکھا۔ اگر وہ عورت کے ذہن کو سمجھ جائیں، یا عورت کی ایک ذہین عورت کے ساتھ رہنا سیکھ لیں، تو انہوں نے آج تک عورت کے ساتھ سونا تو سیکھا ہے مردوں نے، لیکن جاگنا نہیں سیکھا۔ اگر ذہین عورت ہوگی وہ تو جگائے گی نا آپ کو۔ تو یہ اصل ایشو یہ ہے کہ ذہانت انسان کو جگاتی ہے، اور جاگنا جو ہے وہ ہر انسان کے بس کی کھیل نہیں ہے۔ اگر آپ میں اتنی ہے احساس، اور اتنا آپ روایتی ذہن نہیں ہے آپ کا،
یا آپ بھی انٹیلیکچوئل ہیں، تو پھر ڈیفینیٹلی وہ بہت خوبصورت ریلیشن ہوگا۔ لیکن ادر دین دیٹ یہ صرف ایک وقتی میں سمجھتی ہوں کہ نفسیاتی تناظر میں، کیونکہ میں نے میجورٹی اس طرح کے معاملات میں ختم ہوتے دیکھے ہیں تعلقات، اور ان کی وجہ یہ روایتی ذہن ہے کہ وقتی طور پہ وہ جوش ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے، اٹریکشن ہوتی ہے، جب آپ کا وہ جس طرح بچہ ایک کھلونا دیکھتا ہے شوکیس میں تو اس سے اٹریکٹ ہو کے یا اس سے کشش میں آ کے جوش میں آ کے کھیلتا ہے نا، کھیلنے کے لیے ضد کرتا ہے، وہ جب شوکیس سے نکال کے اس کے اپنے کھلونوں کی بس بکٹ میں آ جاتا ہے تو وہ کچھ دیر کھیلتا ہے اس کھلونے سے، اس کے بعد وہی کھلونا جو ہے باقی جو پرانے کھلونوں کے ساتھ ردی اس جگہ پڑا ہوتا ہے جہاں باقی کھلونے رل رہے ہوتے ہیں۔ سیم وہی مثال ہے اس معاملے میں بھی، کہ جب اگر آپ کا ذہن اس کو سمجھنے کے قابل نہیں ہے، اس کے ساتھ جاگنے کے، ایک ذہین عورت کے یا ایک ذہانت کے ساتھ چلنے کے قابل نہیں ہے، تو پھر وہ آپ کی مثال اس بچے کی مانند ہو جاتی ہے جو کچھ دیر کھیل کے اس کو کھلونے کی مانند چھوڑ دے گا، اور وہ سائڈ پہ پھر وہی ذہانت تو گئی نا۔ تو یہ معاملے رشتے تبھی چلتے ہیں جب دونوں اطراف جو ہیں وہ برابر کے انٹیلیکچوئل ہوں اور کسی نہ کسی طرح ایک دوسرے کو ذہانت کو سمجھ کے ان کے ساتھ چلنے کے قابل ہوں۔